Assalamu alaikum students. This is Hafiz Saad, subject coordinator of Pakistan Studies in American Lifestyle School. Students, today we are going to discuss our next topic of grade pre-9th, and our topic is two nation theory, जिसे हम उर्दू में कहते हैं दो कौमी नजरिया. कि बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर बच्चों, आप लोग जैसा कि जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं ये बात मेंशन कर चुका हूँ कि हमारे ये लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू न्यू बुक हैं, और न्यू बुक आल्दो अभी तक अवेलेबल नहीं है मार्केट में, लेकिन इन लेक्चर्स का मकसद कंसेप्ट क्लियरेंस है. ये टॉपिक्स जो हैं आप लोग पहले भी प्रीवियस बुक के अकॉर्डिंग भी पढ़ चुके हुए हैं. तो न्यू बुक में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसमें कंसेप्ट क्लियरेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करना जो आपको लेक्चर के अंदर मिलते हैं, और मैं साथ साथ आपको मेंशन भी करता रहता हूं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा या ये एमसीक्यू होगा, और रिटन फॉर्म के अंदर भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं. तो आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स जो हैं वो साथ साथ नोट डाउन करने हैं, और फिर जो रिटन फॉर्म के अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं अच्छी तरह से. सो अगर हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, टू नेशन थ्योरी क्या चीज़ है, कब स्टार्ट हुई, और इसके अंदर वक्त के साथ साथ क्या क्या तब्दीलियाँ आई. रीजन एंड एवोल्यूशन. एवोल्यूशन का मतलब है चेंजेस विद द टाइम. इब्तदा और इर्तका. इर्तका का मतलब वक्त के साथ साथ आने वाली तब्दीलियां. दो कौमी नजरिए का आगाज कब हुआ और फिर इसमें क्या क्या तब्दीलियां आती रही. तो अब इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो टू नेशन थ्योरी कहते किसको हैं, दो कौमी नजरिए से मुराद क्या है. दो कौमी नजरिए से मुराद ये है कि बर्रे सगीर में दो बड़ी कौमें आबाद थीं, और वो दो कौमें थीं हिंदू और मुसलमान, जो कि सदियों तक इकट्ठे रहे लेकिन आपस में घुल मिल ना सके. टू नेशन थ्योरी मीन्स दैट देयर वर टू मेजर नेशंस इन सबकॉन्टिनेंट. दोज टू नेशंस वर हिंदूज एंड मुस्लिम्स which lived together for centuries but could not intermingle with each other. अब ये इतना लंबा अरसा सदियों इकट्ठा रहने के बावजूद आपस में क्यों घुल मिल ना सके? क्योंकि इन दोनों नेशंस के अंदर बेसिक डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे. रिलीजन डिफरेंट था, बिलीफ्स डिफरेंट थे, कल्चर एंड ट्रेडिशन डिफरेंट थे, इसी तरह लैंग्वेज के हवाले से भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे. तो इन सब डिफरेंसेस की वजह से ये दोनों नेशंस आपस में मिक्सअप नहीं हुई, और मुस्लिम्स ने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को बरकरार रखा. और जब ये क्लेम किया गया कि मुसलमान एक अलग कौम है, तो उस क्लेम को टू नेशन थ्योरी का नाम दिया गया कि सब कॉन्टिनेंट में टू मेजर नेशंस हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स. इसके बाद नेक्स्ट ये है कि दो कौमी नजरिए की बुनियाद क्या थी, ये क्यों बना था दो कौमी नजरिया. इस वजह से बना था बिकॉज मुस्लिम्स हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी. क्योंकि मुसलमानों की एक अलग शनाख्त थी, वो दूसरी नेशंस के अंदर मिक्सअप नहीं हो सकते थे किसी भी तरह से, और अलग कौम होने की वजह से मुसलमान अपने लिए एक अलग मुल्क चाहते थे. यानी पाकिस्तान का क़याम और मुसलमानों की अलग शनाख्त, ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से दो कौमी नजरिया बना. थर्ड चीज़ इसके अंदर है गोल ऑफ टू नेशन थ्योरी. दो कौमी नजरिए का मकसद, उसका नस्बुल ऐन क्या था. द गोल ऑफ टू नेशन थ्योरी वाज टू गेट अ सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम्स वेयर दे कुड लीड देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशंस एंड इस्लामिक वैल्यूज. मुसलमानों की एक ऐसी अलहदा और आज़ाद रियासत बनाना जहां मुसलमान इनफरादी और इज्तमाई तौर पर अपनी जिंदगियां इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजार सकें. ये बुनियादी तौर पर दो कौमी नजरिए का नस्बुल ऐन था. कि अब स्टूडेंट्स इसमें से एक तो आपसे एज शॉर्ट क्वेश्चन ये पॉइंट पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू नेशन थ्योरी, या दो कौमी नजरिए से क्या मुराद है. ये एक प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन. इसी तरह आपसे एज एन एमसीक्यू ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि दो कौमी नजरिए का नस्बुल ऐन क्या था, व्हाट वाज द गोल ऑफ टू नेशन थ्योरी. ये एमसीक्यू भी बन सकता है और सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए अपने पास.
اس کے بعد نیکسٹ ہے اوریجن آف ٹو نیشن تھیری. سب کانٹیننٹ کے اندر ٹو نیشن تھیری کب اور کیسے سٹارٹ ہوئی. اس میں اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو ٹو نیشن تھیری سب کانٹیننٹ کے اندر سٹارٹ ہوئی 712 میں، جب محمد بن قاسم یہاں پر آیا تھا. فیمس نیم ہے، جو کہ 17 ایئرز آف ایج کے اندر یہاں پر آیا تھا ایک فوج کی قیادت کرتے ہوئے. اس کا ایک پراپر سیپریٹ بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ کیوں یہاں پر آیا تھا، لیکن وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمارے ٹاپک کا پارٹ نہیں ہے. جسٹ آپ نے یہ نیم اور ڈیٹ یاد رکھنی ہے. محمد بن قاسم کیم ان سب کانٹیننٹ ان 712، اور یہاں پر سب کانٹیننٹ میں آ کر سندھ میں اس نے راجہ داہر کو شکست دی تھی. بیسیکلی وہ آیا تھا کراچی میں، جو کہ کوسٹل سٹی ہے. کراچی کا پرانا نام تھا دیبل. دیبل میں وہ آیا تھا، وہاں کا رولر تھا راجہ داہر. اس کو اس نے ڈیفیٹ کیا، اور یہاں پر مسلمز کا پراپر رول یا مسلمز کی آمد جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اب محمد بن قاسم صرف فوج نہیں لے کے آیا تھا یہاں پہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مسلم مبلغین بھی یہاں پر آئے تھے. اور وہ جو مسلم مبلغین تھے وہ لوگ یہاں پر آ کر پرماننٹلی سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے کچھ ریجنز کے اندر، اسپیسیفکلی سندھ اور ملتان کے ایریاز میں. اور یہاں پر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی تھی، اور ان کی اس تبلیغ کی وجہ سے اسلام اس ریجن میں بہت تیزی سے پھیلا تھا. ریپڈ سپریڈ ہوا تھا اسلام کا. اس کی ریزن یہ تھی کہ یہاں پر جو ہندو سوسائٹی تھی وہ ڈیوائیڈڈ تھی کاسٹ سسٹم کے اندر. لوگ سپریسڈ تھے، ان کے رائٹس جو ہیں وہ پراپرلی ان کو نہیں مل پاتے تھے. ایک آقا اور غلام کا جو ہے وہ تعلق یا سچویشن تھی یہاں پر. اسلام کے اندر ایکویلٹی کا کنسیپٹ تھا، اسلام کے اندر ٹالرنس کا کنسیپٹ تھا، برابری، رواداری، اخوت، مساوات، یہ چیزیں تھیں. تو یہ چیزیں جب انہوں نے پریکٹس کی یہاں پر، پریکٹیکلی لوگوں کو بتائیں، لوگوں نے دیکھا، تو انہوں نے اس ریلیجن کو بہت تیزی سے ایکسپٹ کیا، اور اسلام بہت تیزی سے یہاں پر پھیلنا شروع ہوا. محمد بن قاسم کے بعد پھر نیکسٹ ون ہے غزنویز. غزنوی دور حکومت، جو کہ سٹارٹ ہوا 1003 میں اور 1206 تک چلا تھا. غزنوی دور حکومت میں ان ریجنز کے اندر جو کہ اب پاکستان کا پارٹ ہیں، یہاں پر پرشین لینگویج، فارسی زبان بہت تیزی سے پھیلی، کیونکہ غزنوی جو ہیں یہ بنیادی طور پر افغانستان سے آئے تھے اور فارسی زبان بولتے تھے. تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی زبان جو ہے وہ بھی یہاں پر فلرش ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک سویلائزیشن یہاں پر اسٹرینتھن ہونا سٹارٹ ہوئی. اسلامی تہذیب جو کہ یہاں پر موجود تھی محمد بن قاسم کی آمد کے بعد سے، غزنویوں کے دور حکومت میں اسلامی تہذیب کا یہاں پر پھیلاؤ اور زیادہ ہوا، اور وہ اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی گئی. اس پوائنٹ میں سے، اس سلائیڈ میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں آبجیکٹو کے حوالے سے، وہ ڈیٹس ہیں ٹپکلی، اور نیمز. سب سے پہلے تو آپ سے ایز این ایم سی کیو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ محمد بن قاسم کب آیا تھا؟ 712 میں. پھر آپ سے یہ نام پوچھا جا سکتا ہے کہ محمد بن قاسم نے کس کو شکست دی تھی؟ راجہ داہر. اسی طرح سے آپ سے یہ پوائنٹ پوچھا جا سکتا ہے کہ غزنوی دور حکومت کب سٹارٹ ہوا؟ 1003 کے اندر. سملرلی when did غزنویز رول اینڈ؟ 1206 کے اندر. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اسی طرح اس میں سے ایز این ایم سی کیو ایک پوائنٹ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وچ لینگویج فلرشڈ ان سب کانٹیننٹ ڈیورنگ غزنویز پیریڈ؟ غزنوی دور حکومت میں بر صغیر میں کس زبان کو عروج ملا؟ دیٹ از پرشین لینگویج یا فارسی زبان. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اس میں سے ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اپنے پاس، اور ان کو بھی اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے آپ نے. نیکسٹ غزنوی دور حکومت کے بعد پھر آتا ہے ڈیلی سلطنٹ، سلطنت دہلی، جس کا آغاز ہوا تھا 1206 میں، غزنوی دور حکومت کے ختم ہونے کے فوراً بعد.
یعنی غزنوی دور حکومت 1206 میں ختم ہوا تھا اور اس کے فوراً بعد 1206 میں ہی سلطنت دہلی کا آغاز ہو گیا تھا، جو کہ 1526 تک 1526 تک چلی تھی۔ اس کا سلطنت دہلی کا بانی تھا قطب الدین ایبک۔ فاؤنڈر آف دہلی سلطنت واز قطب الدین ایبک۔ اور اس میں سلطنت دہلی میں جو امپورٹنٹ رولرز رہے ہیں، ڈفرینٹ ڈائنسٹیز ہیں، مختلف خاندان ہیں جن کی حکومت رہی ہے، جس میں خاندان غلامہ، پھر خلجی خاندان، اس کے بعد تغلق خاندان، پھر سادات اور اینڈ پہ لودھی۔ انگلش میں سلیو ڈائنسٹی، دین خلجیز، تغلق، سادات اینڈ دا لاسٹ ون از لودھی ڈائنسٹی۔ اس میں بک کے اندر بہت زیادہ ان کے حوالے سے ڈیٹیلز مینشن نہیں ہے، جسٹ آپ نے ڈیٹس یاد کرنی ہے کہ سلطنت دہلی کا آغاز کب ہوا تھا اور یہ ختم کب ہوئی۔ تو یہ 2 پوائنٹس ایز ایم سی کیو بن جائیں گے، سٹارٹ اور اینڈ آف دہلی سلطنت۔ پھر اس کے بعد ہو واز دا فاؤنڈر آف دہلی سلطنت، سلطنت دہلی کا بانی کون تھا؟ قطب الدین ایبک۔ یہ 3 ایم سی کیو ہو گئے۔ اور پھر ایز اے شارٹ کویسچن یہ سارے نام آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ دہلی سلطنت میں یا سلطنت دہلی کے اندر کون کون سے خاندانوں کی حکومت رہی۔ تو اس طرح سے اس میں سے اس پوائنٹ میں سے 3 پاسبل ایم سی کیوز اور ایک شارٹ کویسچن بنتا ہے۔ تو پچھلے پوائنٹس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے نوٹ کیے ہیں اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کیجئے اور اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے۔ اب نیکسٹ دہلی سلطنت کے بعد نیکسٹ پیریڈ ہے مغل ڈائنسٹی۔ 1526 میں جب دہلی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو اس کے فوراً بعد مغلوں کا دور شروع ہوا 1526 میں، جو کہ 1857 تک چلا تھا۔ اس کا مغل ڈائنسٹی کا فاؤنڈر تھا ظہیر الدین بابر۔ اور مغلوں میں جو مشہور بادشاہ گزرے ہیں، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب، یہ فیمس رولرز تھے۔ بہادر شاہ ظفر واز دا لاسٹ رولر، مغلیہ دور حکومت کا آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، جس کو انگریزوں نے شکست دی تھی 1857 میں، اور پھر اس کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، بر صغیر سے نکال کر رنگون میں بھیج دیا گیا تھا، میانمار اور برما کے ریجنز کے اندر، جہاں پر پھر اس کی وفات ہوئی تھی۔ تو اب اس میں سے بھی بیٹے اسی طرح سے سٹارٹنگ ڈیٹ اور اینڈنگ ڈیٹ، فاؤنڈر کا نیم اور فیمس رولرز کے نام، اور اینڈ پہ یہ پوائنٹ کہ بہادر شاہ ظفر کی وفات کب ہوئی تھی، یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ہو واز دا لاسٹ مغل ایمپرر۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ تو اب یہ بیسیکلی مسلم رول ہے۔ 712 میں محمد بن قاسم یہاں پر آیا تھا۔ 1003 سے آن ورڈز پراپر مسلم رول سٹارٹ ہوا سب کانٹیننٹ میں، پہلے غزنویز، پھر اس کے بعد دہلی سلطنت، پھر اس کے بعد مغل ڈائنسٹی۔ تو یہ کنٹینیوسلی 1003 سے لے کر 1857 تک مسلم رول تھا، اور اس میں جو فیمس رولرز رہے ہیں، جو فیمس ڈائنسٹیز رہی ہیں، ان کے نام ہم لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں۔ نیکسٹ، اب سب کانٹیننٹ کے اندر 2 نیشن تھیوری کا کنسپٹ کب پراپرلی ایوالو ہوا، کس پرسن نے سٹارٹ کیا؟ سر سید احمد خان۔ یہ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے، سر سید احمد خان اینڈ 2 نیشن تھیوری۔ سر سید کے حوالے سے سب سے پہلے یہ 2 ڈیٹس ہیں گیون، بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو نوٹ ڈاؤن کیجئے۔ سر سید احمد خان کی ڈیٹ آف برتھ دیٹ از 1817 اور ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ دیٹ از 1898، دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں، دونوں ایم سی کیوز کے طور پر پوچھی جا سکتی ہیں۔ سر سید احمد خان واز دا پرسن ہو گیو دا کنسپٹ آف اے سیپریٹ نیشن ٹو مسلمس، یعنی مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر ایک علیحدہ قوم کا تصور سر سید احمد خان نے دیا تھا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کہا۔ اور سر سید احمد خان کے حوالے سے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اپنی ارلی لائف کے اندر سر سید احمد خان واز اے سپورٹر آف ہندو مسلم یونٹی،
ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے. ان کا کنسیپٹ یہ تھا, پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو مل جل کر اتحاد سے رہنا چاہیے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. لیکن بعد میں ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا, اور اس مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی مین ریزن تھی ہندی اردو کنٹروورسی, اردو ہندی تنازع, جو کہ 1867 میں ہوا تھا بنارس کے اندر. انڈیا کا یہ ایک مشہور شہر ہے. اب یہ اردو ہندی تنازع تھا کیا؟ ہندوؤں نے ایک موومنٹ لانچ کی تھی, ایک کیمپین لانچ کی تھی کہ اردو زبان کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ ہندی زبان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اب ان دونوں لینگویجز میں بیسک ڈفرنس صرف اور صرف رائٹنگ سٹائل کا ہے. اردو عربک سٹائل میں لکھی جاتی ہے, ہندی جو ہے وہ سنسکرت یا دیوناگری سٹائل میں لکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ آلموسٹ 80 to 85% ان دونوں لینگویجز کے ورڈز بھی سیم ہیں, ان کا گرامیٹیکل سٹرکچر سیم ہے, ڈیٹیلز وغیرہ ساری چیزیں سیم ہیں. صرف چونکہ اردو مسلمانوں کی مذہبی زبان کے انداز میں لکھی جاتی تھی, اس وجہ سے ہندو اس کو ایسوسیٹ کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے. حالانکہ یہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہی بنی تھی, اور اس کو بنانے میں اور اس کو فلرش کرنے میں مسلمز کے ساتھ ساتھ نان مسلمز کا بھی بڑا رول تھا. تو یہ 1867 کی جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی, اس کے بعد سر سید احمد خان نے یہ کہا کہ اگر ہندو صرف ایک لینگویج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ وہ مسلمز کی ریلیجیس لینگویج کے سٹائل میں لکھی جاتی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم سمجھتے ہوئے اپنے برابر ان کو حقوق دیں یا ان کو ایکسیپٹ کر لیں. تو اس کے بعد پھر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایک سیپریٹ نیشن کہا. فرسٹ ٹائم ٹو نیشن تھیری کی ٹرم انہوں نے یوز کی, اور پھر نہ صرف یہ کہ مسلمز کو ایک سیپریٹ نیشن کہا, بلکہ پھر اس کے بعد مسلمز کو ڈیولپ کرنے کے لیے, مسلمانوں کی ترقی کے لیے بھی انہوں نے بہت سارے سٹیپس لیے. اور جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور فیمس جو ہے وہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے. ایم اے او ہائی اسکول اور ایم اے او کالج انہوں نے اسٹیبلش کیے. اب اس میں ایک چیز یہ یاد رکھنی ہے, ایم اے او کی فل فارم ہے محمڈن اینگلو اورینٹل. تو محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول اینڈ کالج. یہ ایم اے او کالج وہ والا نہیں ہے جو لاہور میں ہے, بلکہ یہ علی گڑھ کے اندر تھا انڈیا میں, جو کہ بعد میں یونیورسٹی بھی بن گیا, اور آج بھی علی گڑھ یونیورسٹی انڈیا کے اندر بہت فیمس یونیورسٹی ہے. نہ صرف سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے بہتر کرنے کی کوشش کی یا مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے مختلف ادارے قائم کیے, بلکہ جب 1885 میں کانگریس بنی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے روکا, اس پوائنٹ کو بیس بناتے ہوئے کہ کانگریس بیسیکلی ہندوؤں کی جماعت ہے, وہ ہندوؤں کو پروموٹ کر رہی ہے, ان کے ایجنڈا کو آگے لے کر چل رہی ہے. مسلمانوں کو پہلے اپنی ایجوکیشن اور اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر توجہ دینی چاہیے, اس کے بعد پھر ان کو پالیٹکس میں جانا چاہیے. تو یہ مین پوائنٹس ہیں سر سید احمد خان کے حوالے سے. ونس اگین میں امپورٹنٹ پوائنٹس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. سر سید احمد خان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ, یہ دونوں پوائنٹس ہیں, یہ ایز MCQ پوچھے جائیں گے, بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اسی طرح سے اردو ہندی کنٹروورسی یا اردو ہندی تنازع کب ہوا اور کہاں پر ہوا, یہ دو MCQs بنتے ہیں. ایز اے ہول یہ شارٹ کویسچن بھی بنتا ہے ہندی اردو کنٹروورسی کا, جو کہ آپ پریویس بکس میں بھی پڑھ چکے ہیں, اولڈ بکس میں بھی, اور ہم نے اس بک کے حوالے سے بھی جو فرسٹ لیکچر تھا اس میں سورسز آف آئیڈیالوجی کے اندر بھی یہ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا. پھر اسی طرح سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں ایک یہ ہے کہ کانگریس کب بنی تھی, 1885 میں. یہ ایز MCQ پوائنٹ آپ سے پوچھا جا سکتا. نیکسٹ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹس چودھری رحمت علی اینڈ ٹو نیشن تھیری. چودھری رحمت علی was born in 1897 and he was died in 1951. 1897 میں پیدا ہوئے, 1951 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. یہ اسلامیہ کالج لاہور کے اسٹوڈنٹ تھے, اور اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہی بہت پرومیننس گین کی انہوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر اپنے نظریات کی وجہ سے. اس کے بعد پھر فار ہائر اسٹڈیز ہی وینٹ ٹو لنڈن, اور وہاں پر کیمبرج کالج کو جوائن کیا انہوں نے جنوری 1931 میں.
اور وہاں پر جب وہ کیمبرج کالج میں لا کے اسٹوڈنٹ تھے تو اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہی چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ لکھا تھا اور ایک موومنٹ بنائی تھی، پاکستان نیشنل موومنٹ کے نام سے ایک پوری تحریک انہوں نے شروع کی 1933 میں لنڈن کے اندر. اور اس موومنٹ کا بیسک پرپز یہ تھا کہ مسلمز کو ایز اے سیپریٹ نیشن پراپر رائٹس دلوائے جائیں. اسی پاکستان نیشنل موومنٹ کے پلیٹ فارم سے چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ یا ایک کتابچہ لکھا، ناؤ اور نیور، جس کو اردو میں اب یا پھر کبھی نہیں کہا جاتا. یہ کتابچہ لکھا گیا تھا 28 جنوری 1933 کو، جس میں چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نیم سجیسٹ کیا. یعنی انہوں نے پراپرلی اس چیز کو اس کے اندر ود آرگیومنٹس، دلائل سے یہ چیز ثابت کی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے لیے ایک الگ ریاست بنائی جائے، اور اس ریاست کا نام بھی انہوں نے تجویز کیا کہ پاکستان ہوگا. اب اس سلائیڈ میں سے یا اس پوائنٹ میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں، آلموسٹ سارے کے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ایز شارٹ کویسچن یا MCQ پوچھے جا سکتے ہیں. چودھری رحمت علی کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں. کس کالج میں لاہور کے اندر انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر کیمبرج کالج کو کب جوائن کیا، اسی طرح سے پاکستان نیشنل موومنٹ کب بنی 1933 میں، کہاں پر بنی، لنڈن کے اندر. ناؤ اور نیور کب لکھا گیا، اس کی ڈیٹ ایز این MCQ ایز شارٹ کویسچن دونوں طرح سے پوچھی جا سکتی ہے. اور ایک جنرل شارٹ کویسچن بھی اس میں سے بنتا ہے کہ پاکستان کا نام کس نے اور کب تجویز کیا. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے ٹو نیشن تھیری کے حوالے سے، کہ یہ ٹو نیشن تھیری کب سٹارٹ ہوئی، اس کا اوریجن کیا ہے، سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمز کا رول کتنا عرصہ رہا، اس میں کون کون سے امپورٹنٹ رولرز تھے، پھر سر سید احمد خان نے پراپرلی یہ ٹرم فرسٹ ٹائم کب یوز کی، کیوں یوز کی، اور پھر پاکستان کا نیم کب اور کس نے سجیسٹ کیا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ہمارے اس ٹاپک کے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو مین کنسیپٹ اس کا سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ لوگوں نے پوائنٹس اپنے پاس نوٹ کر لیے ہوں گے جو میں نے مینشن کیے ہیں. ان پوائنٹس کو اچھی طرح سے پریپیئر کیجئے. ریٹن فارم میں شارٹ کویسچنز آپ کے پاس آ چکے ہوں گے، ان شارٹ کویسچنز کو بھی آپ نے پریپیئر کرنا ہے. At the end, I would just like to say, stay home, stay safe in this crucial and pandemic situation, keep social distance, and don't forget to like the video. Thank you very much.